बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाल मुक़्तहिम। हम्द और सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मोहतरम मोहतशम सामीन किराम, अल्लाह जल्ल मजदुहु का शुक्र है जिसने अपने फ़ज़ल व करम से और अपने लुत्फ़ व एहसान से हम लोगों को आज की इस खूबसूरत बज़्म में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस खूबसूरत बज़्म को सजाना और इसमें आना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो तारीख़ का मुताला करते हुए हमारी नज़र से ये बात गुज़रती है कि ऐसी खूबसूरत महाफ़िल हर दौर में हमारे बुज़ुर्गान दीन सजाते रहे और हमारे असलाफ़ अपने अपने दौर में ऐसी महाफ़िल का इनेकाद करते रहे और इन महाफ़िल के इनेकाद करने में उनके कुछ मकासद थे। मसलन उनके पेश नज़र ये मकसद था कि ऐसी खूबसूरत महाफ़िल सजाकर हम दीन की दावत, दीन की तबलीग और दीन की तालीमात और सही अकीदा उम्मत मुस्लिमा के लोगों तक आगे पहुँचाते रहे। दूसरी भी बहुत सी चीज़ें उनके पेश नज़र थी, मसलन कि हमारा ये जो दीन है और ये जो हमारा अकीदा है, अकीदा सहीहा, ये हमारी नौजवान नस्ल तक, आने वाली नस्लों तक हमारा ये अकीदा मुंतकिल होता रहे। इन मकासद के पेश नज़र वो ऐसी खूबसूरत महफ़िल अपने अपने दौर में सजाया करते थे। हर दौर में आप देखें, हुज़ूर सैयदी गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखें तो आप जो है मदरसा बगदाद में बहुत बड़ा इज्तिमा किया करते थे। हत्ता कि मदरसा की जगह कम पड़ गई तो फिर आप शहर में चले गए और जामा मस्जिद में आप ख़िताब किया करते थे। इसी तरह हज़रत इमाम अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुताल्लिक़ भी रिवायात में आता है कि आप बहुत बड़े जो है इज्तिमाआत किया करते थे और उनसे ख़िताबात किया करते थे। तो ये हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा कार है कि वो दीन की तालीमात को उम्मत तक मुंतकिल करने के लिए और दीन की तालीमात को उसकी सही शक्ल में आने वाली नस्लों तक पहुँचाने के लिए वो ऐसी खूबसूरत महाफ़िल का इनेकाद करते रहते हैं। इसलिए हम भी आज इसी मकसद के लिए यहाँ पर जमा हैं और आज हम जिस उन्वान पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं, ये पूरा हमारा एक सीरीज़ होगी, पूरा लेक्चर का एक जो है पूरा लेक्चर हम जो है इस पर रिकॉर्ड करवाएंगे बड़ी तफसील के साथ, और वो है अक़ीदा तौहीद क्या है और अक़ीदा तौहीद के इंसानी शख्सियत पर असरात क्या मुरतब होते हैं। इस उन्वान से ये पूरी सीरीज़ चलेगी। इसके एक लेक्चर हों, 2 हों, 3 हों या 4 हों, हम जो है वक्तन फ़वक्तन उस पर गुफ्तगू करते रहेंगे। अब हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि अक़ीदा क्या है। अक़ीदा तौहीद जो जुमले हैं इनमें सबसे पहला जुमला है अक़ीदा तौहीद। अक़ीदा क्या है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अक़ीदा क्या है और हमारी ज़िंदगी में अक़ीदे की अहमियत क्या है और इस्लाम ने अक़ीदे पर कितना ज़ोर दिया है कि अक़ीदा सही होना चाहिए। अक़ीदा निकला है अक़दुन से, अक़द, और इसी से निकला है उक़दा। अक़दुल हब्ल अरबी ज़ुबान में बोला जाता है रस्सी को गांठ लगाना, तो इसका अक़ीदे का माना होता है गांठ लगाना। किसी भी चीज़ को गांठ इसलिए लगाई जाती है ताकि वो मज़बूत हो जाए। मज़बूती के लिए तो उलमा कहते हैं वो ख़यालात और वो नज़रियात जो आपके दिल में जाकर जम जाते हैं और फिर उन नज़रियात और ख़यालात की वजह से आपका अमल डेवलप होता है, आप उनकी वजह से अपने आमाल को दुरुस्त कर लेते हैं, उन ख़यालात को और उन नज़रियात को अक़ीदा कहा जाता है।
اور شرعی طور پر اگر ہم شریعت میں دیکھیں تو شریعت کہتی ہے عقیدہ وہ مسئلہ ہے جس کے پیچھے دلیل ہو. ہر وہ مسئلہ جو کسی دلیل پر قائم ہو اس کو عقیدہ کہتے ہیں. اور یاد رکھ لیجئے عقیدہ سیکھنا بڑا ضروری ہے. اسلام میں عقیدہ سیکھنا بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آپ کو عقیدہ معلوم ہی نہ ہو تو آپ عمل ہی نہیں کر سکتے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی آپ جو ہے عقیدہ، عام طور پر ہمارے یہاں ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم کیونکہ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کو عقیدہ سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو ماں کی گود سے ہی جو ہے سنی پیدا ہوئے، ماں کی گود سے ہی مسلمان پیدا ہوئے، تو ہمیں ضرورت کیا ہے عقیدہ سیکھنے کی. یاد رکھ لیجئے عقیدہ سیکھنے کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر سیکھا نہ جائے تو عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس کسی چیز کا علم نہ ہو. مثلا میں آپ کو کہتا ہوں یار آپ میری بات مان لو، میں کہتا ہوں مان لو، آپ کہتے ہیں کیا مانو، میں کہتا ہوں نہیں اس کو چھوڑو کیا ماننا ہے، آپ مان لو. آپ کہیں گے نہیں پہلے مجھے بتائیں کیا ماننا ہے. تو اس کا مطلب کوئی چیز معلوم ہو تبھی وہ مانی جاتی ہے، اگر وہ معلوم نہ ہو تو وہ مانی نہیں جاتی. تو اگر آپ کو عقیدہ ہی معلوم نہ ہو تو آپ کیسے رب کو مانیں گے؟ اگر آپ کو حضور کے متعلق عقیدہ ہی معلوم نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کو کیسے مانیں گے؟ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے متعلق آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو آپ کیسے پھر جو ہے ان کو مان سکتے ہیں؟ اس لیے ان کو ماننا ہے تو ان کے متعلق سیکھنا ہے، ان کے متعلق علم کا ہونا ضروری ہے. اچھا یہاں ایک اور بات بھی، ہمارے ہاں عام طور پر آج جو ہمارا دور ہے اس میں اصلاح اعمال کی بڑی بات ہو رہی ہے، اصلاح معاشرہ کی بات ہو رہی ہے، اصلاح اعمال کی بات ہو رہی ہے، لیکن عقیدے پر محنت اور عقیدے کی اصلاح کی بات آج کوئی نہیں کرتا. اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے فرقہ واریت کو فروغ دے رہا. اگر کوئی عقیدے پر بات کر لے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ فرقہ واریت کو فروغ دے رہا ہے، فرقہ پرستی پھیلا رہا ہے. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو فرقہ پرستی نام ہے اس چیز کا کہ کسی کے بڑوں کو برا بھلا کہا جائے، کسی کی پگڑیاں اچھالی جائیں، کسی پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگایا جائے. یعنی جو مقدسات ہیں ہماری، ان مقدسات کے متعلق زبان دراز کرنا یہ فرقہ واریت ہے، اور ان مقدسات کا دفاع کرنا یہ فرقہ واریت نہیں، عین ایمان کا تقاضا ہے. کہ کوئی صحابہ کے متعلق اگر زبان درازی کر رہا ہے تو آپ کا ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ صحابہ کا دفاع کریں. اگر کوئی اہل بیت کے متعلق زبان درازی کر رہا ہے تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے ہم جو ہے اہل بیت کا دفاع کریں. اگر کوئی اللہ کے متعلق غلط بات کہہ رہا ہے، قرآن کے متعلق اپنے عقیدے میں جھول رکھتا ہے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے متعلق اپنے عقیدے میں جھول رکھتا ہے، تو اس وقت یہ ہمارا فرض منصبی ہے اور ہمارا ایمانی فرض ہے جو اللہ رب العزت نے ہم پر لازم کیا ہے اور حضور نے ہم پر لازم کیا ہے کہ پھر ہم کھڑے ہوں اور ان کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت کا، حضور کا، قرآن کا اور اللہ تعالیٰ کا دفاع کریں. اور دلائل کے ساتھ جو شکوک و شبہات پیدا کرنے والے ہیں، جو اشکالات پیدا کرنے والے ہیں، جو اعتراضات پیدا کرنے والے ہیں، ان کے اعتراضات کا رد کریں. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب فتنے ظاہر ہو جائیں، فتنے پھیل جائیں، چاہے وہ قرآن کے متعلق ہو، حضور علیہ السلام کی شان اور شان اقدس کے متعلق ہو، صحابہ کرام کے متعلق ہو، یا اہل بیت کے متعلق، یا دین کے کسی معاملے میں فتنے پھوٹ پڑیں اور لوگ ان فتنوں میں دھڑا دھڑ مبتلا ہو رہے ہوں، اور اس دور میں کوئی عالم ہو اور وہ اپنا علم ظاہر نہ کرے، عالم ہو اور فتنے پھوٹ پڑیں اور اس کے پاس یہ صلاحیت بھی ہو کہ ان فتنوں کو ختم کر سکے، اس کے پاس یہ اللہ رب العزت نے ایبیلٹیز بھی دی ہوں کہ وہ اپنے علم کی بنا پر ان فتنوں کو دبا سکے اور ان فتنوں کا جواب دے سکے. حضور نے فرمایا اس دور میں اگر وہ عالم کھڑا نہ ہو اور اپنے علم کا اظہار نہ کرے، فرمایا قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی اور اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی. اس لیے ضروری ہوتا ہے جب بھی کوئی فتنہ پیدا ہو، چاہے وہ عقیدے کے متعلق پیدا ہو یا عمل کے متعلق پیدا ہو، جو عالم ہوتا ہے اس کا حق ہے کہ وہ اپنا علم ظاہر کرے اور لوگوں تک حقیقت حال کو پہنچائے اور صورتحال بالکل واضح کر دے. اس لیے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ کہنا کہ جی فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے، یہ تو ایک پہلو. اچھا ایک پہلو اور بھی ہے،
میں نے آپ کو بتایا ہمارے ہاں اصلاح اعمال پر بڑا زور دیا جا رہا ہے اور یہ بات ہونی چاہیے، لیکن اصلاح اعمال پر اتنا زور دینا کہ اصلاح عقیدہ کی اہمیت گھٹ جائے، یہ بھی صحیح بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے یہ دونوں فیلڈ ہی الگ الگ ہیں، اصلاح اعمال یہ الگ فیلڈ ہے، اصلاح عقیدہ یہ الگ فیلڈ ہے۔ دیکھیے اصلاح اعمال کرنے والے جتنے بھی لوگوں کو آپ دیکھیں گے، ہمارے بزرگ ہیں، رضا صاحب کے مصطفی صاحب ہوں دامت برکاتہم العالیہ، یا جو ہے پیر اجمل صاحب ہوں، یہ جو اصلاح اعمال کر رہے ہیں وہ بیسیکلی اور بنیادی طور پر صوفی ہیں، صوفی ہیں، وہ پیر زادے ہیں یا پیر ہیں، خود صوفی ہیں، اس لیے کہ یہ صوفیوں کا حق ہے کہ وہ اصلاح اعمال کریں۔ یہ فرق سمجھ لیجئے گا، عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، اور صوفی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل کی اصلاح کرتا ہے۔ صوفی ہمیشہ، کیونکہ ان کا فیلڈ ہی یہ ہے کہ کہاں عمل میں جھول آ رہا ہے، کہاں معاشرے کے اندر جو ہے خطا آ رہی ہے، غلط آ رہی ہے اور معاشرہ غلط سمجھ جا رہا ہے، تو صوفی کیونکہ خود سراپا عمل ہوتا ہے، ولی اللہ کا خود سراپا عمل ہوتا ہے، سو اسے پتہ ہوتا ہے کہ معاشرے کو کس سمت چلانا ہے اور کہاں کہاں اعمال کے اندر، معاشرے کے اندر غلطی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ اور دوسری طرف جو ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں جو عقیدے کے اندر جو ہے بیماری ڈھونڈتے ہیں کہ یہاں عقیدے میں خطا ہے، یہاں عقیدے میں غلطی ہے، تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارا دور یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں کو جو ہے کلیش کرا دیا ہے، صوفی عالم کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور عالم صوفی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ دونوں کی فیلڈ ہی الگ الگ ہے، کلیش تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ صوفی کا کام ہے عمل کی اصلاح کرے، عالم کا کام ہے عقیدے کی اصلاح کرے۔ جب فیلڈ ہی الگ ہے تو آپس میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپس میں تعاون ہونا چاہیے۔ مثلا عالم جب کسی کا عقیدہ صحیح کر لے اور اسے پتہ چل جائے یار یہ بندہ خوش عقیدہ ہے لیکن اس کے پاس اعمال صحیح نہیں ہے، تو وہ صوفی کے پاس بھیجے لوگوں کو، تاکہ وہ صوفی کے پاس جا کر اعمال اچھے کر لیں۔ اور اگر صوفی کے پاس کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے، صوفی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ جو بندہ ہے اس کے عمل تو اچھے ہیں لیکن عقیدے میں کہیں خطا رکھتا ہے، جھول رکھتا ہے، عقیدے میں شک ہے، تو وہ پھر علماء کے پاس بھیجے۔ یہاں تو تعاون چاہیے تھا، یعنی عالم صوفی کے پاس بھیجتا اور صوفی علماء کے پاس لوگوں کو بھیجتا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارا دور ایسا ہے، عالم کہتا ہے صوفی کے پاس نہیں جانا، صوفی کہتا ہے عالم کے پاس نہیں جانا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو عقیدے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ ابتدائی باتیں آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ ابتدائی باتیں آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ عقیدے کی اہمیت اسلام میں کیا ہے۔ اب میں صرف 2 باتیں اس حوالے سے عرض کر کے اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر ہم قرآن مجید سے یہ پوچھیں کہ قرآن تو بتا، تیری بارگاہ میں ہم آئے ہیں علم لینے کے لیے، یہ بتا کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے اسلام میں اور اللہ کی نگاہ میں عقیدے کی اہمیت کیا ہے، تو جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے عقیدے کی اہمیت کو بتایا ہے۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کیے، مخلوق میں سب سے بہترین ہے وہ لوگ، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو ایمان بھی لائے ہیں اور جن کے عمل بھی اچھے ہیں۔ تو ایمان نام ہے ماننے کا، اور ماننا ہوتا ہے عقیدہ، یعنی ایمان عقیدے کو کہتے ہیں، اور آگے پھر عمل کی بات ہو رہی ہے، تو عقیدہ اور عمل دونوں ہونے چاہیے۔ لیکن قرآن مجید نے عقیدے کو پہلے رکھا ہے اور عمل کو بعد میں رکھا ہے، اس لیے کہ عقیدہ ہو تو عمل قبول ہوتا ہے۔ عقیدے کے اندر جھول ہو، عقیدے کے اندر جو خطا ہو تو آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ عقیدہ صحیح ہو تو اس عقیدے سے پیدا ہونے والا عمل وہ صحیح ہوگا۔ اس کی میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک واقعہ ذکر ہوا ہے جو ہے شیطان کا۔ شیطان کون تھا؟ اس کا نام ابلیس تھا، بعض روایات میں آیا ہے عزازیل تھا، فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کا جو استاد تھا، معلم تھا، اور بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ اتنی اس نے عبادت کر رکھی تھی، اتنی عبادت کر رکھی تھی کہ 6 کروڑ برس سے یہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں مشغول تھا، اور اس نے اتنے سجدے کیے ہوئے تھے اللہ کو کہ روئے زمین پر اگر اس کے سجدے رکھے جاتے تو ذرا سی جگہ بھی نہ بنتی جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو۔ یعنی اتنا بڑا عابد تھا، اتنا بڑا زاہد تھا، اتنا بڑا اللہ والا تھا
کہ زمین و آسمان میں ہر کوئی اس کے گن گاتا تھا، یار اس جیسا عابد نہیں دیکھا، اس جیسا عامل عمل کرنے والا نہیں دیکھا، اس جیسا زاہد نہیں دیکھا، اتنا بڑا جو ہے عمل کرنے والا اچانک اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا جاتا ہے۔ آپ سوچیں کیوں نکالا جاتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ اس کے اعمال صحیح نہیں تھے؟ نہیں، عمل تو وہ بڑے کر رہا تھا۔ پھر کون سی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا؟ اب آپ قرآن پڑھیے تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس کے عمل میں خطا نہیں تھی، اس کی سوچ، فکر اور عقیدے میں خطا تھی۔ اس کے عقیدے کے اندر جھول پایا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو فرمایا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اس پر اپنی آبزرویشن بھی دی کہ مالک تو ایسے کو بنا رہا ہے جو فساد کرے گا، جو ہے جا کر خون ریزیاں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بھائی جو کچھ میں جانتا ہوں تم میں سے وہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، ایک تجربہ کیا اور تجربے سے گزارا۔ تجربے سے گزارنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پوری کائنات کے چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر فرشتوں کے سامنے رکھا اور کہا اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تمہیں ہی خلیفہ بنایا جائے، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ میری نیابت تمہیں دی جائے، میری خلافت کا تاج تمہیں دیا جائے، تو پھر تم ایسا کرو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فرشتوں نے کہا مالک ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو اتنا علم ہے جتنا تو نے دیا، ہمیں تو یہ علم دیا ہی نہیں تو نے۔ تو اللہ رب العزت نے تب حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا آدم کھڑے ہو جاؤ اور تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ہی نشست میں پوری کائنات کی چیزوں کے نام بتا دیے۔ اب اللہ نے فرمایا فرشتوں دیکھا جو میں کہہ رہا تھا تمہیں، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ زمین و آسمان کو میں غیب جاننے والا میں ہوں، جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ اب آدم کی فضیلت ثابت ہو گئی، یہ میرا خلیفہ بھی ہے، اس کے حضور سجدہ کرو، جھک جاؤ۔ حکم رب تھا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اب آپ کہیں گے یہ تو اس کا عمل ہوا، سجدہ عمل کرنے میں آتا ہے نا، عقیدے میں نہیں آتا۔ سجدہ اس نے نہیں کیا، اس کی ایک وجہ تھی، وہ وجہ عقیدہ بن رہی تھی۔ اللہ نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس سے پوچھا بھئی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جب میرا حکم بھی تھا، میں نے کہہ بھی دیا تھا اور آدم کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی تھی، پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ وہ عقیدہ ظاہر کیا جس کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر رہا تھا۔ عقیدہ اس کا کیا تھا؟ اس نے کہا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، انا میں خیر من ہوں، اس آدم سے بہتر ہوں۔ تو گویا نبی کے مقابلہ کرنا، نبی کو اپنے آپ سے کم سمجھنا اور اپنے آپ کو نبی سے افضل سمجھنا، یہ اس کے عقیدے کا بنیادی جول تھا، جس کی وجہ سے اس نے سجدہ نہ کیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اگر تو آدم کو سجدہ نہیں کر رہا تو پچھلے سارے سجدے تیرے ختم، تو بڑا عابد تھا ساری عبادت بھی ختم، تو بڑا زاہد تھا ساری جو ہے زہد بھی تیرا ختم، تو نے بڑے سجدے کیے تھے سارے سجدے ختم۔ اس لیے کہ یہ قبول تب ہوتے جب تیرا عقیدہ صحیح ہوتا۔ تیرے عقیدے کے اندر آ گئی ہے خرابی، اور جس کے عقیدے میں خرابی ہو وہ جتنے بھی اچھے اعمال کرتا پھرے، ایک بھی عمل اس کا قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس کے اعمال تبھی قابل قبول ہوتے ہیں جب اس کا عقیدہ خوش ہو اور صحیح العقیدہ ہو اور خوش عقیدہ ہو۔ یہ عقیدے کی اہمیت تھی جو میں نے مختصر آپ کو بتائی۔ انشاءاللہ العزیز اگلی جو ہماری نشست ہوگی اگلے ہفتے، اس پر ہم پھر عقیدہ توحید پر بحث کریں گے، یہ جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ ہم تمام پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ جیسا کہ ویورز آپ نے دیکھا کہ جو ہم نے جانا عقیدہ توحید کے حوالے سے، اور جو جس طرح سے مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ شیطان کی جو بنیادی وجہ تھی جو اس کو رندہ درگاہ کیا گیا وہ اس کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے صحیح عقیدہ جیسے کہ اسلام کا اور اللہ تعالیٰ نے نبی جان کا فرمان ہے، اس عقیدے پہ ہمارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ہماری نیکسٹ نشست کے اندر۔ السلام علیکم۔